आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नए सूबों के हवाले से पंजाब हमेशा से जेरे बहस रहा है। कभी सराइकी सूबे के नाम पर, कभी जनूबी पंजाब के नाम पर और कभी इंतजामी हवाले से, मगर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म का मुतालबा इतने जोरों शोर से कभी नहीं सुना गया। आज हम नए सूबे बनाने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान पर बात करेंगे। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। 18वीं तरमीम से पहले इस सूबे का नाम NWFP था, मगर फिर 2010 में 18वीं तरमीम की गई और इसी तरमीम में सूबे का नाम तब्दील कर दिया गया। मगर हजारा डिवीजन के रहने वालों ने सूबे का नाम तब्दील किए जाने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिए। दर्जन से जायद हलाकतें भी हुई और हजारा डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले मुतादिद MNAs और MPAs ने भी सूबा हजारा बनाने की हिमायत का ऐलान किया। मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा के अवाम, अगर उनका ये मुतालबा है कि यहाँ एक नया सूबा बनना चाहिए हज़ारा के नाम से, तो मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। मेरी पार्टी मजीद सूबों के बनने के हामी है। हम बार बार ऐलान कर चुके हैं। मेरी जमात हज़ारा को भी सूबा बनाने के हक में है और इसका ऐलान कर चुकी है। सूबा हज़ारा तहरीक को हमारी पूरी जमात इस कॉज के साथ है, इनके साथ। ये तहरीक जब तक सूबा हज़ारा का क़याम अमल में नहीं आता, इसी शिद्दत के साथ इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मसले पर नहीं सोई। कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर भरपूर हज़ारा सूबा बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सूबा हज़ारा बनना हज़ारा के अवाम का हक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हज़ारा सूबा बनाने की तहरीक 80 की दहाई में शुरू हुई थी। 1987 से अब तक जारी रहने वाली हज़ारा कौमी महाज के नाम से ये तहरीक कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस में भी हिस्सा लेती है, मगर 37 साल गुजरने के बावजूद अभी तक ये तहरीक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। हज़ारा कौमी महाज का मुतालबा है कि हज़ारा डिवीज़न को इंतज़ामी तौर पर नया सूबा बनाया जाए, मगर ज़बान की बुनियाद पर नहीं। अलबत्ता मकामी सहाफ़ी इस दावे की नफ़ी करते हुए कहते हैं कि हज़ारा महाज की क़यादत सूबे को ज़बान की बुनियाद पर तकसीम करवाना चाहती है, मगर नारा इंतज़ामी बुनियाद कर लगाती है। सहाफ़ियों की बात में वज़न भी है, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न में 56% से ज़ायद लोग हिंद को बोलते हैं, जबकि पश्तो बोलने वालों की तादाद महज 20% है। हज़ारा कौमी महाज के अलावा हज़ारा डिवीज़न को सूबा बनाने के लिए एक और तहरीक सूबा हज़ारा के नाम से भी चल रही है। इस तहरीक की क़यादत एक अरसे तक बाबा हैदर ज़मान ने भी की थी, मगर वो भी कोई इलेक्शन नहीं जीत सके। अगरचे मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने भी हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अपने कारकुनान और कायदीन को कायल कर लिया कि हम नया सूबा बनाएंगे, मगर इस यकीन दहानी के बावजूद दीगर जमातों के कायदीन ने सूबा हज़ारा तहरीक के रूहे रवां बाबा हैदर ज़मान को अकेला छोड़ दिया। लेकिन बाबा हैदर ज़मान अपने मौक़िफ़ पर डट गए। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो, पाकिस्तान की बका अगर चाहते हो, पाकिस्तान के साथ अगर मुखलिस हो, तो जहां जहां सूबे लोग डिमांड करते हैं वहां सूबे दे दो। MQM के लोगों ने जो करारदाद सूबा हज़ारा और सराइकी सूबे के लिए पेश की है, तो ये सारे सीखपा हो गए। तारीख सूबा हज़ारा सारे हज़ारे वाल को ये मैसेज देती है कि इनकलाब के लिए आप निकल आए। हम कहते हैं हमें सूबा चाहिए, तुम कहते हो हम नहीं देते। तुम हो कौन? तुम तो तनख्वाह लेते हो हमारी। जिसके पास ये मैंडेट हो कि वह हमें सूबा हज़ारा दे सकता है, इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करूँगा। बाबा हैदर ज़मान ने 2013 के इलेक्शन में हिस्सा लिया और उनका नारा था गद्दारों की मौत, सूबा हज़ारा को वोट। हज़ारा डिवीज़न की कुल आबादी तकरीबन 61 लाख है, जिसमें कौमी असम्बली के 7 और सूबाई असम्बली के 21 हल्के आते हैं। हज़ारा डिवीज़न एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, बडग्राम, तुरगर, पलाई कोहिस्तान, ज़ेरी कोहिस्तान और कुलाई पॉलिस के अजला भी मुश्तमिल हैं। पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी हज़ारा सूबे से मुताल्लिक़ करारदाद कसरत राय से 2022 में पास हुई, मगर 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक कोई अमली कदम नहीं उठाया जा सका। कुछ लोगों का मानना है कि हज़ारा डिवीज़न सूबा बन जाता अगर हज़ारा सूबे की तहरीक 4 मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम न होती। बाबा हैदर ज़मान ग्रुप, मुस्लिम लीग नून के सरदार यूसुफ का ग्रुप, असगर खान के बेटे अली असगर का ग्रुप और हज़ारा कौमी महाज के खुर्शीद अली हज़ारवी का ग्रुप। सूबा हज़ारा के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अरसा कबल जम की गई फाटा की 7 एजेंसीज और 6 फ्रंटियर रीजन्स पर मुश्तमिल इलाकों को मिलाकर नया सूबा बनाने का मुतालबा होता रहा। 2017 में जब इन एजेंसियों को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का ऐलान किया गया,
फिर तहरीक इंसाफ दौर में ये एजेंसियां जम हुई, तब से अब तक जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जमातें इसकी मुखालफत कर रही हैं। ये फेडरेशन का मामला है, इस माना करके फाटा का मर्जर केपी के अंदर हो जाना, और मर्जर हो चुका है। अलग सूबे की हैसियत में जैसे साथी बता रहे थे कि अब उनको बड़ा फायदा होगा, क्या ये फाटा वालों के लिए ये बेहतर था या खैबर पख्तूनख्वा में जम करना बेहतर है? इस फाटा को अगर आपने इंतजाम ही करना था तो इससे बेहतर था कि आप उसको मुस्तकिल सूबा बना लेते। फाटा के अलावा मालाकन डिवीजन पर मुश्तमिल नया सूबा बनाने के हवाले से 2010 से मुतअद्दिद तहरीकें चल रही हैं, जैसे स्वात कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान अवामी पार्टी। इन दोनों तहरीकों का मानना है कि मालाकन डिवीजन पर मुश्तमिल एक नया सूबा होना चाहिए। 8 कौमी असम्बली और 22 सूबाई असम्बली के हलकों पर मुश्तमिल मालाकन डिवीजन बाजोड़, बुनीर, सेंट्रल दीर, अपर दीर, लोअर दीर, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, मालाकंड, शांगला और स्वात के अजला पर मुश्तमिल है, जबकि 99.5 लाख लोग इसमें बसते हैं। हज़ारा सूबा तहरीक हो या फिर मालाकंड या फाटा को नया सूबा बनाने की तहरीक, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, जहां 70 की दिहाई से अब तक वक्फे से जंग जारी है, जिसका बराह रास्त और सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा पर पड़ा है। KPK में खुदकुश हमलों और धमाकों के नतीजे में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ तबाह हो गया। यानी खैबर पख्तूनख्वा को तकसीम किया जाना न सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए भी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने हालिया बजट में सेहत के लिए 232 अरब रुपए रखे हैं, जबकि KP की कुल आबादी करीबन 4.5 करोड़ है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के हर फर्द के लिए सालाना 5,800 रुपए मुख्तस हैं। 4 करोड़ लोगों के लिए प्राइवेट और सरकारी 1200 अस्पताल हैं और 5,000 बेसिक हेल्थ यूनिट। पूरे सूबे का तालीमी बजट 362 अरब रुपए रखा गया है, यानी आबादी के लिहाज से फीकस 9,000 रुपए सालाना। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा बच्चे और बिलखसूस बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। KPK में करीबन 50 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में बच्चियों को मुतादिद स्कूलों को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है, तो लोग उन्हें स्कूल नहीं भेजते। क्योंकि पंजाब की तरह KPK में भी एक चीफ सेक्रेटरी होता है, उसे शदीद चैलेंजेस का सामना होता है। उसे दहशतगर्दी जैसे अफरीद से भी मुकाबला करना है और दीगर इंतजामी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी नए सूबों के हवाले से आवाज़ें उठती रही, लेकिन KP और पंजाब की निस्बत सिंध से जब भी किसी ने नए सूबे की आवाज़ बुलंद की, उसे शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध में नया सूबा बनाने का मुतालबा किया, तो पीपल्स पार्टी ने इसे बुग़्ज़े भुट्टो करार दे दिया। अगर जरूरत पड़ी तो अपना सूबा आएगा। न्यू प्रोविंसेस, जो लोग बात कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी, क्योंकि उनको भी पता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बात नहीं होगी तो कोई प्रोविंसेस नहीं बन सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो। हमें सूबा चाहिए। इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, हम लड़ेंगे। सिंध पहले से तुम तकसीम कर चुके हो, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान कर दिया। वो कमज़ोर हो चुके हैं, कराची में डिवाइड हो चुके हैं, हुकूमत का हिस्सा है, वो एक सूबे को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध कभी ज़बान के ऊपर अगर आपने डिवीजन किया तो ये तबाही होगी। सिंध में होगा कैसे गुजारा? आधा तुम्हारा आधा हमारा। एक तरफ वो कहते हैं कि हम निकले हैं सिंध बचाने के लिए, और दूसरी तरफ वो सिंध तोड़ने वाले के साथ मिले हुए हैं। ये भुग से भुट्टो में इन्होंने जो कुछ करना है, जो करते हैं वो करते रहेंगे। सिंध में उर्दू बोलने वाले लिसानी बुनियादों पर सूबे की तकसीम के हामी हैं, तो पीपल्स पार्टी लिसानी या इंतजामी दोनों बुनियादों पर सूबे की तकसीम की मुखालिफ है। सिंध को 7 रियासतों में तकसीम करने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान 2018 में सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि 2.5 करोड़ आबादी का तो मुल्क होता है, हमने शहर बनाया हुआ है। यूरोप और दुनिया के दीगर ममालिक में 50 लाख आबादी से ज्यादा का शहर नहीं होता। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों को शर्म नहीं आती, कुछ करने की हिम्मत और अज़्म होता तो इस शहर का बेड़ा गर्क नहीं होता। नेशनल डिजिटल सेंसस के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ के करीब है, जबकि कराची की नुमाइंदा जमातों जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर शामिल हैं, उनके मुताबिक कराची की आबादी 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान है। सिर्फ कराची की आबादी काज़ाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, हंगरी और स्वीडन से ज्यादा है, बल्कि कजाकिस्तान के अलावा इन 4 मुल्कों से 2 गुना ज्यादा है। कराची की आबादी फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद की कुल आबादी से भी ज्यादा है।
متحدہ قومی موومنٹ کا ماننا ہے کہ سندھ میں شہری علاقوں کی آبادی 50% سے زیادہ ہے اور سندھ کی شہری آبادی سندھ کے محصولات کا 95% سے بھی زیادہ حصہ پیدا کرتی ہے، لیکن اختیارات میں اس کا حصہ 10% سے بھی کم ہے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جسے قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی سے قبل بمبئی سے الگ کروا کر آزادی دلوائی اور سندھ کو بمبئی سے الگ کروا کر نیا صوبہ بنایا گیا۔ پنجاب کی طرح سندھ کی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد بڑے شہر بن چکے ہیں۔ سندھ میں ایک اور مسئلہ ہے کہ سندھ میں کراچی اور حیدرآباد کا میئر ہمیشہ وزیر اعلیٰ سے اپنے حقوق کی مانگ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن اسے اختیارات نہیں ملتے۔ جو انتظامی تقسیم، وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات کی ہے، سندھ کے اسٹیٹس کو ختم کیا جا رہا ہے، اسی طرف مائل ہوں گے۔ بلدیاتی اداروں، بلدیہ عظمیٰ کراچی، ان اداروں کو اختیارات نہیں ملتے، وسائل نہیں ملتے، تو پھر وجہ طور پر یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہے۔ اگر افغانستان جیسا ملک جو دہائیوں سے جنگ زدہ ہے وہاں نئے صوبے بن سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ آج بھی امریکہ، برطانیہ سمیت تمام ممالک کی ترقی اور گڈ گورننس کا راز صوبوں کے قیام اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی میں پنہاں ہے، تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہی نہیں، انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ سندھ میں سب سے بڑا مسئلہ کوٹا سسٹم کا بھی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے اپنے مطالبات سامنے رکھتی رہی۔ اگر صوبہ چھوٹا ہوگا تو کوٹا سسٹم کا مسئلہ بھی از خود حل ہو جائے گا۔ انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ بڑے صوبے کی وجہ سے سندھ میں لوگوں کو بروقت انصاف بھی مہیا نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت سندھ کی کل آبادی 5.5 کروڑ ہے۔ اپریل 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت 84,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، جبکہ اب بھی ججز کی 9 آسامیاں خالی ہیں۔ صحت کے شعبے کو دیکھا جائے تو سندھ کی کل آبادی کے لیے 300 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے، یعنی ہر شخص کے لیے سندھ سرکار نے 5,500 روپے رکھے ہیں۔ جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو صوبہ سندھ پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں گو سکولوں کی بھرمار ہے۔ KPK کی طرح سندھ کو بھی تقسیم کرنا لازمی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ لسانی بنیادوں پر صوبے کو تقسیم کرنا چاہتی ہے تو سندھ کی پیپلز پارٹی قیادت سندھ کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا فارمولا دے دے، جیسے کہ وہ پنجاب میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے دیتی ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے برخلاف بلوچستان میں نئے صوبے کے حوالے سے کوئی تحریک تو نہیں چلائی گئی، البتہ گوادر، قزدار، لسبیلا، مکران ڈویژنز پر مشتمل جنوبی بلوچستان صوبے کی بات ضرور ہوتی ہے، مگر بلوچستان میں نئے صوبے سے زیادہ حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ بلوچستان پاکستان کے کل رقبے کا تقریباً 40% ہے، لیکن آبادی کم ہے، تو وہاں کے لوگ زیادہ تر یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکول، کالج، اسپتال، روزگار اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات دی جائیں جو پاکستان کے دیگر صوبوں کو ملی ہوئی ہیں۔ بلوچستان کی آبادی 1,48,90,000 ہے۔ کل 8 ڈویژنز پر مشتمل اس صوبے کا کل رقبہ 3,47,190 مربع کلومیٹر ہے، مگر صوبے میں لوگوں کو صاف پانی، صحت، تعلیم جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ آبادی میں احساس محرومی بڑھتا جا رہا ہے اور وہ وفاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان کی آبادی کو دیکھا جائے تو 1 مربع کلومیٹر میں صرف 45 لوگ رہتے ہیں۔ چونکہ بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے تو ایک چیف سیکرٹری اور ایک وزیر اعلیٰ اتنے بڑے صوبے کو نہیں چلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل بہت گمبھیر ہیں۔ چونکہ بلوچستان اسلام آباد سے بہت دور ہے تو وہاں پر ترقیاتی کام، حتیٰ کہ سیکیورٹی پر بھی اس طرح توجہ نہیں دی جاتی جتنی دیگر صوبوں کو دی جاتی ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے مسائل پنجاب سے مختلف ہیں اور نئے صوبے ہی ان کا حل نکال سکتے ہیں۔ تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک۔ Stay with us۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما MQM خواجہ اظہار الحسن صاحب۔ ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر خاص طور پر اگر بات کی جائے تو نیا صوبہ بنانا جو ہے وہ کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ایفیکٹو گورننس کے لیے۔ خواجہ اظہار الحسن صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے آپ کی رائے جو ہے میں اس بارے میں جاننا چاہوں گی۔ بہت عرصے سے MQM بار بار یہ بات کرتی آئی ہے کہ کراچی کو صوبہ بنا دینا چاہیے۔ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ اب تقریباً ہو چکی ہے اس صوبے کی، اور معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں آتے نہیں ہیں، چاہے وہ امن و امان کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا مسئلہ ہو۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے تو ریسنٹلی کہہ بھی دیا کہ ہمیں پتہ ہے کراچی کے اندر سڑکوں کا مسئلہ ہے۔ سر، سب سے پہلے آپ کی رائے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، ہمارے تو یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس بات پر یقین رکھتی ہے اور بڑی دلیل کے ساتھ یقین رکھتی ہے
کہ آج 75 سال سے زائد ہونے کے بعد بھی جو 4 صوبوں کے اندر آبادی ہے وہ اب اس وقت کے ایک پاکستان کی آبادی ہر صوبے میں موجود ہے. یعنی 1947 میں اگر آپ کا 4 کروڑ کا پاکستان تھا تو آج 4 کروڑ آپ کے ہر صوبے میں 4 کروڑ سے زائد ہی آبادی ہے. اور دنیا کے تمام ممالک میں, چاہے وہ ایران ہو, ہندوستان ہو, سنگاپور ہو اور تمام ترقی یافتہ ممالک یا جمہوری ممالک میں مزید صوبے بنائے جا رہے ہیں, بلکہ مستقل کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے کہ بھئی کہاں کہاں مزید صوبوں کی ضرورت ہے, اس میں مسلسل غور کیا جائے. ہمارے یہاں ایک تو 4 صوبوں میں آبادی بڑھ چکی ہے اور دوسرا اس صوبے نہ بننے کی وجہ سے مہنگی ترین ایڈمنسٹریشن ہے. اتنے اخراجات پاکستان کے بڑھ چکے ہیں, چاہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکومت کے ہوں یا سندھ کی حکومت کے ہوں, کہ چیف منسٹر تک پہنچنے کے لیے کشمیر سے کراچی ہو یا پھر پنجاب کے اندر مرکز لاہور ہو, ایک عام آدمی کو پہنچنے کے لیے اتنا اس کو کاسٹ بیئر کرنا پڑتا ہے, اتنا ٹائم بیئر کرنا پڑتا ہے, اور خود حکومت انتہائی مہنگی ترین سطح پہ جا رہی ہے جو کہ عوام کے ٹیکسوں کے ذریعے. تو ہم سمجھتے ہیں پورے پاکستان میں 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پر سازش کی جاتی ہے. ایک اختیارات کو مقامی حکومت تک نہ پہنچنے دینا, اور دوسرا صوبوں کو نہ بننا. اور اس کا فائدہ صرف چند مخصوص خاندانوں کو ہوتا ہے جو کہ روایتی طور پر جنہوں نے پالیٹکس کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے. وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اظہار الحسن صاحب, یہ معاملہ ہمیشہ سیاست کی نظر کیوں ہو جاتا ہے؟ ایون ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بات کرتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے جو ہے ان کے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, بیان بازیاں بھی ہوتی ہیں, پھر ان کی حکومت کا حصہ بھی بن جاتی ہے. یہ دیکھیں بڑی آپ نے اچھی بات کی, لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبے کی مبارکباد کی تقاریر کرتی ہے, اور اسی طریقے سے کے پی کے میں ہزارہ ڈویژن کے صوبے کی حمایت کرتی ہے. ایسا ہی ہے. اور لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 4 صوبوں کو کیونکہ لسانیت پر تقسیم کیا گیا ہے, اور انہیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم اسے مزید صوبے بنائیں گے تو عام آدمی با اختیار ہوگا, اور ہمارے پاس سے جو میں آپ سے بتا رہا ہوں مہنگا ترین وسائل وہ تقسیم ہو جائے گا, اور ساری لڑائی اختیار, اقتدار اور پیسے کی. تو وہ پھر اس کو لسانیت کے نعرے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے تو یہ بھی سوال کیا تھا صوبائی اسمبلی میں کہ جب آپ بمبئی سے علیحدہ ہونے کے لیے جو آپ کو انڈیکیٹر چاہیے تھے وہ انڈیکیٹر آج کراچی کے بعد سندھ سے الگ ہونے کے لیے موجود ہے, تو کیوں نہیں آپ خود سے ایک قراردادیں پیش کر کے پورے پاکستان کے اندر صوبے بنائیے, اور یہ صوبے انتظامی بنیاد پہ بنائیے. آج جو صوبے بنے ہیں وہ لسانی بنیادوں پر ہیں, یہاں تک کہ ان کے نام بھی لسانی بنیادوں پر ہیں, اور یہی شاید ہمارے اس جو انتظامیہ مزید صوبے بنائیں گے تو شاید ہمیں ہو سکتا ہے آگے چل کے بلوچستان کے مسائل میں حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. اس ڈیبیٹ میں بھی کافی جو ہے آرگیومنٹ پایا جاتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر صوبے جو ہیں نہیں بننے چاہیے, بلکہ انتظامی بنیادوں پر یا پاپولیشن کو دیکھ کر یا رقبے کو دیکھ کر کہ ایریا کتنا بڑا ہے اس حساب سے بننے چاہیے. لیکن اس کے اوپر ڈیفینیٹلی بیٹھ کر بات ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. اس کے اوپر بات سے آگے جو بات ہے نا, امپلیمنٹیشن تک بات پہنچ ہی نہیں پاتی ہے. خواجہ اظہار الحسن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل ول کی تو آپ نے بات کر لی کہ خاص طور پر سندھ کی اگر ہم بات کریں وہاں پر آپ نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس طرح سے نیا صوبہ وہاں پر بنے. اس کے علاوہ اور کون کون سے فیکٹرز ہیں یا کون کون سے ایسے آپ کو ایریاز نظر آتے ہیں, ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بن جاتے ہیں نئے انتظامی یونٹس, نئے صوبے, تو ان کو نقصان ہوگا؟ دیکھیں روایتی طور پر بیوروکریسی میں بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ نئے صوبوں کے حامی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک صوبے میں اگر ایک چیف سیکرٹری ہے اور اسی صوبے میں اگر 3 چیف سیکرٹری ہوں گے تو اختیارات کا تقسیم ہونا ہوگا. اسی طریقے سے ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو چھوٹے صوبوں کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ ہے منصفانہ مردم شماری. جس دن منصفانہ مردم شماری ہوئی, جس طرح ہم نے کراچی میں 1 کروڑ لوگوں کو بازیاب کرایا, اگر یہ منصفانہ مردم شماری ہوگی تو خود پاکستان میں پاکستان کی حکومت اور ریاست کو یہ اندازہ ہو جائے گا
کہ ہماری ایکچوئل آبادی اتنی ہے جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اب 18ویں ترمیم کے بعد جب کہ وسائل نیچے تک منتقل ہو چکے ہیں صوبوں تک خالی, تو اب پرائم منسٹر یا فیڈریشن کی ذمہ داری کم سے کم ہو چکی ہے. تو اب آپ کسی صوبے میں بدعنوانی, لاقانونیت یا وہاں پہ تعلیم صحت کے مسائل کے لیے وفاق کو اب الزام نہیں دے سکتے. اب اس صوبے کا چیف منسٹر, اس صوبے کی حکومت ذمہ دار ہے. تو کیوں نہ مزید اس کو ڈیوالو کر کے 18ویں ترمیم کے فارمولے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے مزید صوبے بنائیں اور اس 18ویں ترمیم کو مزید صوبوں میں مساوی طور پر ان اختیارات کی تقسیم کر دیں. تو اس سے پاکستان کا وفاق بھی مضبوط ہوگا اور یہ صرف صوبوں کی منوپی ہے, بلیک میلنگ ہے, یہ بھی ختم ہوگی. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ سندھ میں کتنے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں, صوبوں کی جو ڈیموگرافی ہے یہ تو بیٹھ کر طے کرنی ہوتی ہے. میں نے آپ سے پھر گزارش کی کہ اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کے ساتھ ساتھ اس کی سوشل اور اس کی جو اکنامک ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صوبے کو سارے وسائل چلے جائیں اور باقی صوبہ جو ہے وسائل سے محروم ہو جائے. تو یہ جغرافیکل اکنامک باؤنڈری کے ساتھ ساتھ وسائل کی ڈسٹریبیوشن کا بھی فارمولا طے کرنا ہوگا, اور یہ تبھی ہوگا جب اس پہ بیٹھ کر مختلف الخیال مختلف لوگ بیٹھ کر اس پہ کوئی ایک برین اسٹارمنگ کریں. ایٹ لیسٹ میں کہتا ہوں آپ بنانے کی بات نہ کریں, لیکن آپ کم از کم سوچیں تو صحیح کہ اگر بننے چاہیے تو کس طرح بننے چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر اب تو آج کل پیپلز پارٹی بھی ہے حکومت میں, آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں, تو کوئی اس بارے میں بات چیت کیوں نہیں شروع کرتے ان کے ساتھ؟ بالکل بات چیت ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں نا, پانی پہ جھگڑا شروع ہو گیا. صرف پنجاب کو الزام دے رہے ہیں, پنجاب جو ہے نا سندھ کو الزام دے رہے ہیں. اگر ہم یہ سارے لوگ بیٹھ کر اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ آ جائیں تو یہ جو ہمارے ہاں ہر طرح کی لاقانونیت ہے, ہمارے یہاں ہر طرح کی بد انتظامی ہے, اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور تمام چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹ مل کر پاکستان کو دفاعی لحاظ سے ہی مضبوط کریں گے, کیونکہ آپ کی افواج عسکری قیادت بھی ان صوبوں میں علیحدہ علیحدہ تعین ہوگی. پولیس آپ کی زیادہ اضافہ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کے یہاں یہ جو دہشت گردی ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی. تو سر یہ جو آئینی ترمیم کا یہ جو پیکج لے کر آ رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ والی جو ترامیم ہے یہ ایڈ کیوں نہیں کرواتے؟ اس بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے حکومت سے کہ ان کو بھی ایڈ کیا جائے؟ جی بالکل, ہمارا تو بھرپور مطالبہ ہے اور ہم نے دے دیا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب نے مجھ سے براہ راست, میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جو مسودہ ہے اس میں ہم اپنا آئینی ترمیم میں ایڈ کریں گے. اور ہم نے اس میں پہلا کام ہی یہ کیا کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار کرنے کی بات کی. مسئلہ یہ ہے, پاکستان کی ساری بیماریاں اگر ایک ساتھ ایڈریس کرنے پہ لگ جائیں تو سیاست دانوں کا ہارٹ فیل ہو جائے گا. تو ہم نے پہلے مرحلے میں جو بنیادی علاج تھا وہ یہ تھا کہ 140A کو نیچے لیول پر ڈیوالو کیا جائے. کم از کم صوبے نہ بنے لیکن تحصیل اور جو یونین کاؤنسل لیول پر ہے وہ تو کم از کم بااختیار ہو, اس کے پاس تو وسائل ہو جائیں. پھر انشاءاللہ جب یونین کاؤنسل بااختیار ہوگی تو خود بخود چھوٹے صوبوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا. صحیح. اور خواجہ ظاہر حسین صاحب, جیسے کہ آپ نے کہا کہ کم از کم سوچنا تو شروع کرنا چاہیے اس بارے میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ سوچ رہی ہے اس بارے میں یا نہیں؟ آپ کا مطالبہ ہے, آپ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, اب میں گزارش یہ کروں, دیکھیں حکومت کسی کی بھی ہو وہ کبھی نہیں سوچیں گے. جس طریقے سے سنگاپور میں ہے, ہندوستان میں, چائنا میں ہے, اب یہ کام جو ہے نا حکومتوں سے ہٹ کر کچھ آپ کو کچھ ہم کو کرنا ہوگا. کچھ بکلا برادری کو اس میں اپنا ایک حصہ ادا کرنا ہوگا, کچھ میڈیا کو یہ ڈیبیٹس کرنی پڑے گی, کچھ سول سوسائٹی کو خود بھی یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی تاکہ حکومتوں پر پریشر رہے. ورنہ اس وقت موجودہ طور پہ تو یہ حکومتیں اسٹیٹس کو بھی بہت خوش ہیں. کون چاہے گا کہ PK میں چینج ہو جائے, کون چاہے گا کہ پنجاب تقسیم ہو جائے باوجود اس کے کہ بڑی قراردادیں پاس ہو گئی, کون چاہے گا پیپلز پارٹی. لیکن سر زیادہ بہتر پوزیشن میں حکومت پہ پریشر ڈالنے کی آپ لوگ نہیں ہیں, MQM نہیں ہے, 22 سیٹیں آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر, اگر آپ چاہیں تو اپنی بات منوا سکتے ہیں, اپنے پوائنٹس رکھ سکتے ہیں نئے صوبے کی خاص طور پر اگر بات کریں تو. جی بالکل, ہم نے گاہے بگاہے بات اٹھائی ہے, لیکن اصل میں اس پر بیٹھنے کے لیے جو شرط ہے وہ قرارداد ہے, اور وہ قرارداد صوبوں سے آنی ہے, اور صوبوں سے بھی 2/3 میجورٹی سے آنی ہے.
لازمی سی بات ہے کسی بھی صوبے کی 2/3 میجورٹی جس کا پنجاب سے آئی تھی جنوبی پنجاب کی تو وہ قرارداد آئی اور آنے کے بعد آج تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا. یعنی پنجاب سے 2/3 میجورٹی وفاق کو آ گئی ہے آپ دیکھیں لیکن آج تک اس میں عمل نہیں ہو رہا. پیپلز پارٹی خود بھی حامی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا جو ریشو پارلیمان میں ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں وہ تو 7-8% سے زیادہ ہے نہیں. تو ہمارا 2/3 آ نہیں سکتا ہے. اس لیے ہم اسے زمانی پوائنٹ آف آرڈر پہ مختلف فورم سے بات تو کر سکتے ہیں اور آیا ہموار کر سکتے ہیں لیکن کانسٹیٹیوشنل اس ڈیبیٹ کو فورسفلی کرنے کے لیے ہمیں وہ مطلوبہ تعداد چاہیے. بہت شکریہ. رہنما MQM ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کراچی اور سندھ میں نیا صوبہ جو ہے وہ بنانا کیوں ضروری ہے؟ حکومتی اتحادی ہونے کے باوجود ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ میڈیا اور باقی فورمز جو ہیں ان کا استعمال کرے تاکہ حکومت کے اوپر پریشر بن سکے اور وہ اس بارے میں کم از کم صرف سوچ سکے. اسی پر بات کرتے ہیں. کافی کے رہنما طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. چیمہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر ہم بات کر رہے ہیں نئے صوبوں سے متعلق ان کا بننا کیوں ضروری ہے اور پاکستان میں اچھی گورننس کے لیے تاکہ ڈیولوشن آف پاور ہو سکے, عام آدمی تک تمام سہولیات پہنچ سکیں, یہ کتنا زیادہ ضروری ہوگا. اس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کی ٹیک جاننا چاہوں گی کہ تمام صوبے جو ہیں اور تمام حکومتیں وہ جب بھی آتی ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی ہم بنانے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ بالکل میرے خیال میں آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ ایک سیاسی نعرہ ہے اور سوائے سیاسی نعرے کے اس کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز اگر ریئلسٹیکلی دیکھیں سوچیں کہ اگر چھوٹے یونٹس بنیں گے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے صوبے بنیں گے تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی, لوگوں کے لیے ایک بہتری کی شکل پیدا ہو جائے گی, لوگوں کو وسائل مہیا ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سارا بجٹ جو ہے وہ لاہور میں لگ رہا ہو یا سارا بجٹ جو ہے وہ ملتان میں لگ رہا ہو. جو چھوٹے شہر ہیں, چھوٹی جگہ ہیں, چھوٹے ضلع ہیں, ان کو بھی اپنا اپنا حصہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور میرے خیال میں کل کو جو بھی صوبائی حکومتیں بنیں گی وہ ذمہ وار ہوں گی, ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے کل کو جواب دینا ہے. اب یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ایک کھیل ہے, وہ نعرے لگاتی ہیں, وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ, پولیٹیکل پرومس کے طور پہ یہ بات کرتی ہیں اور اس کے بعد کھایا پیا کچھ نہیں اور لوگوں کو بتا دیا کہ جی چونکہ فلاں ہمارے ساتھ نہیں دے رہا, فلاں جماعت ساتھ نہیں دے رہی, اس لیے ہم یہ صوبہ نہیں بنا پا رہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں اتنا کوئی پریشانی والی بات ہو. اگر ان کی نیت ہو تو صوبے جو ہے وہ بن جانے چاہیے, اچھی بات ہے. جتنے چھوٹے یونٹس ہوں گے میرے خیال میں وہ اتنا ہی بہتر ہوگا. بالکل. اور چیمہ صاحب یہ سارے بہانے جو ہیں یہ موسٹلی حکومت سازی کے بعد ہی یاد آتے ہیں. الیکشن سے پہلے سب بڑے پرعزم ہوتے ہیں کہ ہمیں بنانے ہیں اور ان لوگوں کو ساتھ بھی لے کر پریس کانفرنسز بھی کی جاتی ہیں, وعدے بھی کیے جاتے ہیں, دعوے بھی کیے جاتے ہیں. سر بہاولپور صوبے کی بات کر لیتے ہیں کہ بہاولپور کو بار بار صوبہ بنانے کا مطالبہ جو ہے وہ آتا رہا اور بار بار کہا جاتا رہا کہ اس کو بنایا جائے گا, ادھر سیکریٹریٹ بنایا جائے گا, لیکن ادھر بھی کچھ ہوا نہیں. دیکھیں بہاولپور صوبے کی انٹائرلی ایک ڈفرینٹ ہسٹری ہے, ایک ڈفرینٹ صورتحال ہے. بہاولپور نے انڈیپینڈنٹ صوبے کے طور پہ کام کیا ہوا ہے. بہاولپور پہلے پرنسلی اسٹیٹ تھی, اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بہاولپور جو ہے وہ جب اس کا پاکستان کے ساتھ ایک وہ مرج ہوئی پاکستان کے اندر تو ایک انڈیپینڈنٹ صوبے کے طور پہ ایک ان کی اپنی اسمبلی تھی, ان کی اپنی, بلکہ نواب صاحب کے وقت میں اپنی کرنسی تھی, اپنی فوج تھی, اور اس کے بعد اپنی ان کی اسمبلی تھی جس میں چیف منسٹر, اس وقت ان کو پرائم منسٹر کہا جاتا تھا, وہ بہاولپور کا اپنا ایک چیف منسٹر تھا. پرائم منسٹر تھے مخدوم زادہ سید حسن محمود صاحب, اور اس اسمبلی ان کی ایک اپنی اسمبلی تھی. 1954 میں جب 1 یونٹ بنا, جب 1 یونٹ کا قیام وجود میں آیا تو اس وقت ایک معاہدہ کیا گیا تھا نواب صاحب کے ساتھ کہ جب بھی ہم 1 یونٹ ختم کریں گے ہم بہاولپور کی صوبائی حیثیت کو بحال کریں گے. اب دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو اس معاملے میں چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نو بڈی از سنسیئر, کوئی مخلص نہیں ہے, سب لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ادروائز دیکھا جائے تو میں آپ کو ایز صحافی میں چیلنج کر رہا ہوں کہ 1985 سے پہلے یا 1985 کے بعد بھی کافی دیر تک
کیا آپ نے جنوبی پنجاب کے صوبے کا کوئی نعرہ، کوئی اشتہار، کوئی خبر پڑھی تھی آپ نے؟ کوئی مطالبہ دیکھا تھا آپ نے؟ بہاولپور میں تو 1970 کی تاریخ میں لوگوں نے جانیں پیش کی تھی، لوگ شہید ہوئے تھے، لوگوں نے قیدیں کاٹی تھی۔ میاں نظام الدین حیدر ہمارے بہاولپور شہر سے MNA تھے، انہوں نے 1973 کے متفقہ آئین کے اوپر دستخط نہیں کیے تھے۔ مخدوم نور محمد ہاشمی ہمارے MNA تھے، انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بہاولپور کی صوبائی حیثیت بحال ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک بیکاز دے ہیو نتھنگ ٹو سیل، کیا بیچیں؟ سر کس کے سیاسی مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں؟ بہاولپور صوبے کی اگر بات کر لیں، اس کی حیثیت بحال کرنے سے یا نئے صوبے بنانے کی بات کرنے سے کن کے سیاسی مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں؟ ان کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنوبی پنجاب کے صوبے سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، پہلے ہم نے 1947 سے لے کر آج تک تخت لاہور کے جوتے کھائے ہیں، اس کے بعد ہم ملتان کے جوتے کھانا شروع کر دیں؟ ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ ہم اپنے صوبے کے طور پر، یہ ویلفیئر سٹیٹ تھی، دس واز دی اونلی ویلفیئر سٹیٹ جو پاکستان میں تھی، ایک انڈیا میں تھی، ایک حیدرآباد دکن اور ایک پاکستان میں تھی، یہ بہاولپور۔ اور اس کے باوجود چونکہ انفارچونیٹ بات ہے، یہ نام جو ہے یہ پارٹیوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں، لیڈرشپ کو بے وقوف بنا لیتے ہیں۔ مجھے آج بھی عمران خان صاحب کی بہاولپور اسٹیڈیم میں تقریر یاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ لاہور سے چھوٹا ملک ہے سوئٹزرلینڈ، ان کے پتہ نہیں 25 کے 26 صوبے ہیں، تو بہاولپور صوبہ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ لوگ آپ کو چیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو صوبہ بنا کے دکھاؤں گا، میں یہ کروں گا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ان کو اوور کیپچر کیا انہی لوگوں نے جو اس چیز کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں آپ، پیپلز پارٹی میں بھی صوبائی نعرہ لگتا ہے، لیکن ملتان کی حد تک لگتا ہے۔ ان کو اقتدار بھی چاہیے اور ان کی ڈومین بھی تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے، تو پتا ہو کہ بھئی ہم اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ I think this is total fake story۔ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، الیکشنوں میں نعرہ لگاتے ہیں، لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں۔ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ کئی حکومتوں کا حصہ رہی ہے، تو آپ لوگ بھی کیوں کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس معاملے پر؟ ہم نے، میری گزارش سن لینا، ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا۔ اس وقت عمران خان صاحب واز آن ریکارڈ کہ یہ صوبہ ہم بنائیں گے بہاولپور کا، اور یہ چونکہ وہ جو میں نے پہلے آپ کو سوئٹزرلینڈ والی مثال سنائی ہے، اس کے بعد نون لیگ کا ہم نے ساتھ دیا۔ نون لیگ نے پنجاب اسمبلی سے متفقہ قرارداد پاس کروائی تھی کہ بہاولپور بھی صوبہ بنے گا، جنوبی پنجاب بھی صوبہ بنے گا۔ یہ ایک متفقہ، ایک کنسنسس کے ساتھ ایک قرارداد پیش ہوئی تھی، پاس ہوئی تھی، وہ آج بھی پڑی ہوئی ہے اسمبلیوں کی، وہ زینت بنی ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر گرد چڑھی ہوئی ہے، وہ ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، کوئی نکالے، کوئی ان کو کھنگالے، کوئی دیکھے تو ساری بات کلیئر ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اب کاف لیگ اس وقت انفارچونیٹلی ہماری اسٹرینتھ جو ہے، نومیریکل اسٹرینتھ جو ہے اسمبلی میں بہت کم ہے، تو ہم شور تو مچا سکتے ہیں، لیکن وہ نکار خانے میں توتی والی آواز ہے۔ اور ہم نے تو بارہا یہ کوشش کی ہے کہ بہاولپور جو ہے وہ اس ایجنڈے کا حصہ ہو۔ تو سر یہ جو نئی آئینی ترمیم آ رہی ہے چیمہ صاحب، اس کے اندر ایڈ کروا لینا یہ اس معاملے کو۔ دیکھیں، نئی آئینی ترمیم میں آپ مجھے یہ بتائیں نا، کاش میں اس قابل ہوتا تو میں شامل کروا لیتا، لیکن نئی آئینی ترمیم جو ہے وہ بہاولپور صوبے کے لیے تو نہیں آ رہی نا۔ بالکل سر، اس معاملے میں نہیں ہے، لیکن آپ کی جماعت سر حصہ ہے، آپ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں، پریشر ڈلوا سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ایک ریزولوشن تو پاس ہو چکی تھی نا پنجاب اسمبلی سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ۔ جی چلے، میں یہ بھی بات کرتا ہوں، اگر کسی نے میری بات، میں نے کہا نا نکار خانے میں توتی کی آواز والا حساب ہے، کس نے سننی ہے اور کس نے ڈالنی ہے۔ ان کے ایجنڈاز ڈیفرنٹ ہیں، ان کے ٹارگٹس ڈیفرنٹ ہیں، گولز ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ انفارچونیٹلی لوگوں کی بھلائی جو ہے نا وہ سوچنا ہمارے لیے بس اب وہ ایک جرم بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کا بھلا کیوں سوچیں۔ چلیں، بیسٹ وشز ہیں آپ کے ساتھ، اللہ کرے آپ کامیاب ہوں اپنی اس کاوش میں۔ بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔
اسی بارے میں بات کرتے ہیں، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سر، یہ نئے صوبے جو ہیں پاکستان میں، نئے چھوٹے انتظامی یونٹس، ان کی اہمیت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں پارلیمان میں بھی بات کی گئی، سڑکوں پر بھی بات کی گئی، خون خرابہ تک ہوا۔ اس کے علاوہ وعدے کیے گئے، دعوے کیے گئے، اور اپنے سیاسی مفادات جو ہیں ان کے لیے ان تمام لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی جو یہ سب مطالبے کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اس بارے میں بات کی، ایک پروپوزل دیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ سر، یہ معاملہ جو ہے اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ بات چیت سے آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ ہمیشہ سیاست کی نظر کیوں ہو جاتا ہے؟ لیکن نئے صوبے ہوں یا لوکل گورنمنٹ کی ڈیولوشن ہو، جو اس وقت صوبے کے پاورفل لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ڈیوالو اور پاور ان کے ساتھ چلے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کوئی لوکل گورنمنٹ کے اوپر توجہ نہیں دیتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں پی مسلم لیگ میں کوئی لوکل گورنمنٹ کے اوپر توجہ نہیں دیتی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کے پی میں جب پہلے حکومت 10 سال سے حکومت میں کوئی لوکل گورنمنٹ پہ توجہ نہیں دی، بلکہ خان صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے پنجاب سے بھی لوکل گورنمنٹ جو کہ پی ایم ایل این کی ہوتی تھی ختم کر دی۔ تو تینوں جو بڑی پارٹیاں ہیں ہماری، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے اس پہ نہیں چاہتی۔ اور آج جو بلوچستان میں مسائل ہیں، آج جو کے پی میں مسائل ہیں، ان مسئلوں کا بڑا حل یہی ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ تک پاور دے دیں۔ مفتاح صاحب، آپ نے کہا کہ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ نہیں چاہتی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جب بھی ماضی میں الیکشن قریب آتے تھے تو فوراً سے یاد آ جاتا تھا ان جماعتوں کو کہ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے، اور نئے صوبے کا نعرہ جو ہے وہ بھی لگا دیا جاتا تھا کہ ہم بہاولپور کو بھی صوبہ بنا دیں گے، ہم ساؤتھ پنجاب کا بھی بنا دیں گے، ہم ہزارہ کو بھی صوبہ بنا دیں گے۔ تو صرف الیکشن قریب آتے ہی ان کو یہ یاد آتے ہیں، اور الیکشن ہوتے ساتھ ہی، حکومت میں آتے ساتھ ہی تمام دعوے، تمام وعدے بھول جاتے ہیں لوگ۔ جی، سب سے زیادہ یہ جو تماشا لگتا ہے یہ وسیب پہ لگتا ہے، ساؤتھ پنجاب کے اوپر، جنوبی پنجاب میں، کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جنوبی پنجاب اتحاد بنتا ہے، اور جو جنوبی پنجاب کے کچھ سیاستدان ہیں ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کیا جاتا ہے، کبھی دوسرے لوگوں کی ایما پہ، اور پھر وہ ایک بات ہوتی ہے۔ جو بھاولپور کے صوبے کا جو نعرہ ہے بیسیکلی وہ تو یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے صوبے کو آپ کو جب کو ڈائلیوٹ کرنا ہو تو پھر آپ بھاولپور کی بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی ساؤتھ پنجاب بھی ہوگا اور بھاولپور بھی ہوگا، تو دو تو نہیں ہو سکتے، سینٹ کا کیا ہوگا؟ تو اس لیے وہ آپ بھاولپور کا تو آپ نام صرف ڈالتے ہیں ساؤتھ پنجاب کے صوبے کو نہ ہونے دینے کے لیے۔ ہزارہ کا صوبہ جو ہے وہ پھر مسلم لیگ اٹھاتی تھی، پی ٹی آئی منع کرتی تھی، کیونکہ پھر مسلم لیگ کا وہاں پہ ایک زمانے میں ووٹ ہوتا تھا، ہزارہ کے اندر پی ٹی آئی کا باقی پشتون علاقوں میں ووٹ تھا تو وہ ادھر منع کرتے تھے۔ صحیح۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے این ایف سی ایوارڈ کی بھی بات کی تھی کہ اس کو بھی ری وزٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، یعنی فنڈز کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کی ضرورت ہے۔ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے 50% سے زیادہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پورے ملک کے اندر، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ ایک ایڈوائز کر رہے ہیں، ایک مشورہ ہے کہ ڈویژنز جو ہیں ان کو پاور دے دی جائے، انتظامی یونٹ بنا دیا جائے، تو ان کو بھی تو پھر آگے فنڈز دینے پڑیں گے، اس کے لیے اگین پی ایف سی بنانا پڑے گا، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے ایک کنسنسس موجود ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ کنسنسس پیدا کرنا ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزیں اس ملک میں کروا لیتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ملک کے آگے لے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضروری ہے۔ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جب سے این ایف سی ہوا ہے آپ کے وفاق کے جو خسارے ہیں وہ بڑھتے بڑھتے چلے گئے۔ جب خسارے وفاق کے بڑھتے ہیں تو وفاق کو زیادہ سے زیادہ قرض لینا پڑتا ہے، اور جب قرض لیتے ہیں تو نوٹیں چھاپنی پڑتی ہیں کیونکہ لوگ اتنا قرض دیتے نہیں ہیں، جس سے مہنگائی آتی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ خود بھی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور بڑی اہم میٹنگز میں موجود ہوتے تھے اور بات چیت کیا کرتے تھے جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ کیا لگا؟ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ صرف ایک سیاسی نعرے کی حد تک ہے کہ نئے صوبے بنا دیے جائیں گے، یا پھر ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے بنانے کی فی الحال؟ یہ نیت کا فقدان ہے۔ یہ تینوں لیڈرشپ جو ہیں پارٹیوں کی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جو تینوں لیڈرشپ ہے وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں، ورنہ یہ کرنے میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے، آرام سے ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتاح اسماعیل صاحب، ہمیں جو نظر آتا ہے کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی بنی ہوئی ہیں، کراچی کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بھی ہمیں لوکل گورنمنٹ نظر آتی ہے، لیکن ڈیلیوری جو ہے ہمیں پھر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیولیوشن آف پاور ہم کر رہے ہیں، دیکھیں کراچی کے اندر ہم نے جو ہے نچلی حکومت جو ہے اس کو یہ دیے ہیں، سارے اختیارات دے دیے ہیں، لیکن کام ہوتے ہوئے وہاں پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، وہاں پر آپ سڑکوں کی صورتحال دیکھ لیں، پانی کی صورتحال دیکھ لیں، ایک ٹینکر مافیا بن چکا ہے، اس کے علاوہ بجلی کی وہاں پر سچویشن دیکھ لیں، مسئلے تو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ٹینکر مافیا تو مطلب بن نہیں چکا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے بن کے، مطلب دوسری تیسری پیڑھی میں آ گیا ہوگا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی ڈیولپ نہیں کیا گیا ہے۔ کراچی میں بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی سندھ حکومت کی ہے،
آپ مطلب واٹر اینڈ سیوریج بھی سندھ حکومت کی ہے، ہر چیز سندھ حکومت کی ہے، اور جو اگر ان کا میئر ہے تو تھوڑا سا پاور دے دیا ہے، روڈ رستے کے دے دیا، اور یہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں مرتضی وہاب ریلیٹیولی اسپیکنگ. جب MQM کا میئر تھا تو اس کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے یہ لوگ. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور پارٹی کا میئر آ گیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ NFC سے پیسے جانے چاہیے، اور کراچی کو کراچی کی مناسبت سے بالکل پیسے نہیں ملتے. ابھی تو یہ ہے کہ اوپر سے ان کو پیسے آ جاتے ہیں مال غنیمت کی طرح، تو وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور وفاق کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی مشکل ہوتی ہے وزیر خزانہ کو اور وزیر اعظم کو ہر وقت پیسے جمع کرنے کا. بالکل ایسے ہی یہ ہے. ملک صحیح چلانے کے لیے آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کو اس صوبے کو ڈیولوشن کرنی پڑے گی، اور آپ کو NFC ایوارڈ کو بہتر کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے. نئے انتظامی یونٹس بنانا کیوں ضروری ہے، کہاں کہاں پر رکاوٹ ہے، کون اس کے پیچھے ہے جو نہیں چاہتا کہ ان انتظامی یونٹس کو بنایا جا سکے، کن کی پاور کم ہو جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سابق چیف سیکرٹری نجیم اللہ ملک صاحب. ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. نجیم اللہ ملک صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر، سب سے پہلے 24 کروڑ کا یہ ملک ہے، صوبے آج بھی 4 ہیں، اور آج بھی انتظامی معاملات جو ہیں، گورننس جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ مسائل ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ ہمیں بہتر آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ بینگ فارمر چیف سیکرٹری کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں؟ سر، یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ ایشو جو ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بیسیکلی 2 ڈائمینشنز ہیں ویری امپورٹنٹ. ون از ایڈمنسٹریٹو، سیکنڈ از پولیٹیکل. بائی پولیٹیکل آئی مین ول آف دا پیپل اوور دیئر. اور ایڈمنسٹریٹو یہ ہے، اس میں 2 فیکٹرز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میں. نمبر 1 جیوگرافیکل اینڈ پاپولیشن. آئی مین ایز پبلک سرونٹ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وائبلٹی کیا ہے، جیوگرافیکل یونٹ کی وائبلٹی کیا ہے، وہاں پہ سروسز کیسے ڈیلیور ہوں گی. لیکن سب سے پہلے جو ہے اس میں ول آف دا پیپل، ول آف دا ریپرزینٹیٹیوز، اس کو فیکٹر ان کیا جاتا ہے. اب پنجاب کا، کیونکہ میرا زیادہ ایکسپیرینس پنجاب کا رہتا ہے ہی پنجاب کا، وہاں پہ جو تحصیلز تھیں وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز بن گئیں. ڈسٹرکٹس جو تھے پرانے، لائک ساہیوال ایک ہے، وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بن گیا. تو پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے، پاپولیشن جو پھیل رہی ہے، اس کو کہیں آپ نے کنٹین کرنا ہے ایڈمنسٹریٹولی. وہ ایڈمنسٹریٹولی وائبلٹی دیکھنی پڑتی ہے کہ اس صوبے میں سے ہم جو ایک ڈویژن کارو آؤٹ کر رہے ہیں کیا وہ فیزیبل ہے کہ نہیں. بائی دا سیم ٹوکن ایک ایڈمنسٹریٹر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بات چل رہی ہے یہ کتنی وائبل ہے. سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے what is public interest، عوام کیا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا ہے یہ، کیونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں، اور اٹس ناٹ دیٹ سمپل. جیسے شروع میں نے کہا تھا، اس کے بہت سارے عوامل ہیں، بہت سارے محرکات ہیں. اسی وجہ سے یہ پروگرام کرنے کا مقصد، اس ایشو کو اٹھانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام کے جو چیلنجز ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، اور آپ لوگوں کو جو بیوروکریسی ہے، جیسے کہ چیف سیکرٹری ہوگا، ان کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر سوچنا چاہیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ڈیسیجن میکرز ہیں. کیونکہ بات تو بہت پرانی چل رہی ہے لیکن ہوتا ایٹ دا اینڈ کچھ بھی نہیں ہے. ایفیکٹو گورننس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ چھوٹے انتظامی یونٹس کو بنایا جائے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں، بہت مشکل بھی ہوگا، لیکن سر کہیں نہ کہیں سے تو آغاز کرنا پڑے گا نا. I agree with you. میں تھوڑی ایگزامپل دے دوں. انڈیا میں یہ مسئلہ اتنا سیریس نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. وہاں صوبے بند ون آفٹر دی ادر. یہاں پہ وی آر اسٹک. اس کا سب سے بڑا فیکٹر جو بتا رہا ہوں، بیفور وی ڈسکس ایڈمنسٹریٹو ایشو، اٹس اے پولیٹیکل ایشو. اس کا پولیٹیکل ڈائمینشن ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت سگنیفیکینٹ ہے. جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا مزید کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی، مزید کوئی پروگرس نہیں ہو سکتی. صحیح. اور انڈیا کی آپ نے بات کی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 9 ان کے صوبے تھے جب آزادی حاصل کی، اور ہمارے ساتھ یہ آزادی حاصل کی. آج 28 صوبے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 8 ان کی غالباً یونین ٹیریٹریز ہیں. لیکن سر ان مسئلوں کی وجہ سے یہ جو صوبے نہیں بنائے جا رہے ہیں، انتظامی یونٹ نہیں بنائے جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو آئسولیشن اور فیلنگ آف ڈپریویشن ہے لوگوں کے اندر، کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے، ان کو حقوق نہیں دیے جا رہے، یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک اسی طرح چل سکتا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو وائبلٹی ایک طرف ہو گئی، لیکن پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل مینڈیٹ، یہ 2 چیزیں ہیں جو جاتی ہیں فار ٹیکنگ اینی سچ ڈیسیژن. جب تک یہ 3 چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوگا. اس پہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا. آئی تھنک
are in a better position to comment and understand what I'm saying and what the problem is. Okay. سر آپ کا پنجاب کا ایکسپیرینس رہا ہے, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر پاپولیشن جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. 50% سے زیادہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر بستی ہے. تو اگر صرف اسی پوائنٹ کو اٹھا لیا جائے کہ پاپولیشن کے لحاظ سے یہاں پر نئے صوبے بننے چاہیے, اس کے اوپر کبھی بات چیت شروع ہوتی ہے, ایوانوں میں بات کی جاتی ہے, ہمیں نظر بھی آتا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ بات چیت سے آگے معاملہ جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتا ہے. تو اگین پولیٹیکل ول کی ہی بات ہے صرف, اس کے علاوہ اور حکومتیں جو ہیں جو بھی آتی ہیں وہ چاہتی نہیں ہیں کہ یہ نئے انتظامی یونٹس بنے. It's easier said than done. میم بات پھر میں نے پہلے بھی کی تھی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل انڈرٹیکنگ ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف اینی جیوگرافیکل یونٹ وہ ڈٹرمن کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے. تو جیسے میں نے بار بار کہا ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل ایز یو آر پرسیونگ یو نو. اس کے اسٹیجز ہیں, اس میں کنسنسس چاہیے, اس میں وائبلٹی چاہیے, اور اس کے علاوہ آپ کو پارلیمنٹ میں چاہیے یو نو اس ٹیبل کرنے کے لیے آپ کو میجورٹی چاہیے. تو جب تک یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوں گی آگے نہیں بڑھا جائے گا. نجیب صاحب, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کرنا یہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے, پولیٹیکل ول جو ہے وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, نئے صوبے بننے چاہیے. لیکن یو بینگ فارمر چیف سیکرٹری, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کتنی جلدی ہونا چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ویل گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے تو جتنے بھی ایفیشینٹ یونٹس ہوں گے گورننس بہتر ہوگی. پہلے ایڈ بی میں بتایا گیا تھا واٹ از پبلک انٹرسٹ. ہر چیز پبلک انٹرسٹ کے تابع ہے. آئی ایم یوزنگ دس ورڈ. پبلک انٹرسٹ از سپریم. جہاں پہ پبلک انٹرسٹ ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. اب میری آپ جو بات سن رہی ہیں, میں بطور سابقہ چیف سیکرٹری بات جو کروں گا وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ کروں گا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایڈمنسٹریشن پبلک پالیسی جو بات کروں گا وہ تھیوریٹیکلی کروں گا, اور دونوں کو بلینڈ کر کے کہوں گا اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, but it has so many which کہنا ہے کہ اس کے جو ہیں سٹیجز بہت ہیں. سٹیجز بڑھتے ہوئے کمپلیکسٹی بڑھ جاتی ہے, اور جب ایشو کمپلیکس ہو ڈیلے ہو جاتا ہے. میں آپ کو اپنے نالج اور ایکسپیرینس کے بیسس پہ اس ایشو کو ڈیفائن کر رہا ہوں. تو یہ اس کو دیکھنا کہ جی آل آف اے سڈن ہو جائے, نو, اٹ ول ناٹ بی ڈن لائک دیٹ. اس کے سارے ایک سٹیج کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی سٹیج ہے, اور اس کا ایڈمنسٹریٹو سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آل آف دا سڈن نہیں ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کے اندر ٹائم لگے گا, بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. نجیب اللہ ملک صاحب سابق چیف سیکرٹری پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کیا, اور ان کا بھی یہی ماننا ہے, یہی کہنا ہے کہ پولیٹیکل ول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر نئے انتظامی صوبے بنانے ہیں تو, اور پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا گڈ گورننس کے لیے, افیکٹو گورننس کے لیے اسمال ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.